अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, अवाम का सवाल है कि हुकूमत कहाँ है। अमरीकी कांग्रेस में पेश होने वाली करारदाद हो जिसमें यह कहा गया कि इलेक्शन में बेकायदगियाँ हुई हैं, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप में रिपोर्ट के कान पर जो केसेस हैं वो सियासी हैं, लेकिन हुकूमत जवाब ये देती है कि मुल्क में जमहूरियत है और आप मुदाखलत ना करें। बेशक आप मुदाखलत ना करें, लेकिन ये कह के मजाक भी ना करें कि मुल्क में जमहूरियत है। नाज़रीन, मुल्क में जमहूरियत का मतलब होता है कि अवाम की हुकूमत हो, अवाम के लिए हुकूमत हो। जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम होती है, लेकिन यहाँ हुकूमत मुकम्मल तौर पर अवाम से राब्ता मुनक़ता किए बैठी है। बज़ाहिर लगता यही है, जभी तो तरजीहात यकसर मुख्तलिफ है। अवाम का मसला महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, लोड शेडिंग, बिजली के बिलों में बे इंतहा इजाफा, जबकि हुकूमती तरजीहात क्या है? अपोजिशन को नीचा दिखा दिया जाए, मुकदमात दर मुकदमात बनाए जाए, अदलिया को आड़े हाथों ले लिया जाए, 9 मई के वाक़यात को ताज़ा रखने की कोशिशें की जाएँ, लेकिन उसके साथ साथ अपनी तनख्वाहें और अपने अलाउंसेस में इजाफे के बिल मंजूर करवाए जाएँ। क्या ऐसी होती है अवाम की मुंतखब हुकूमत? यकीनन जवाब है हरगिज़ नहीं। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि 22 जून को एक हुकूमत की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जो नेशनल एक्शन प्लान था वो डिस्कस हुआ, और एक चीज़ सामने आ गई जी कि ऑपरेशन होगा, एक नया ऑपरेशन होगा मुल्क में शिद्दत पसंदी ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए। और बावजूद इसके कि होना ये चाहिए था कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको पहले एतमाद में लिया जाए। एक और भोंडेपन का मुजाहरा हुकूमत ने किया, बावजूद इसके कि ये ऑपरेशन या ऐसी कोई भी एक्टिविटी मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क से शिद्दत पसंदी का भी खात्मा करना है, मुल्क से दहशतगर्दी का भी खात्मा करना है। अब हमने ये देखा कि अब वज़ीर आज़म ने एक APC कॉल कर ली, तो दूसरी तरह जो PTI जो हर बात में मैं ना मानूं किए बैठी थी कि जी हमने ये मुज़ाकरात भी नहीं करने, किसी से बात भी नहीं करनी। जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने इंदिया दे दिया, बल्कि ऐलान कर दिया कि हम APSC में शरीक होंगे। अब लेट्स सी कि वो अपने इस बयान पे किस हद तक कायम रहते हैं। आज जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है तारर साहब, वो भी इस हवाले से कुछ बात कर रहे थे। इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मशावरत हो रही है, तो इस हवाले से जैसे ही कुछ फाइनल होगा आपके सामने ले आएंगे। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है, और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पे कायम रहें, और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का। दूसरी तरफ जो बानी चेयरमैन की बात कर रहे हैं, जो हम इस बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा तो है, अल्लाह करे वो इस बात पे कायम भी रहे। बट एनीवे जो अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने एक और बात की है जिस पर उन्होंने कहा कि जो बानी चेयरमैन है, जब वो सहाफ़ी से गुफ्तगू कर रहे थे तो एक तो उन्होंने APC की बात की, दूसरे उन्होंने उस इख्तलाफात के हवाले से बात की कि अगर उस ग्रुप को जो कि उनसे मिलने के लिए गया था और मिलने नहीं दिया गया, वो उनसे मिल लेता तो वो इख्तलाफात उनके दूर कर देते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी आप ये बातें मीडिया पर ना लाएँ, इससे एक गलत किस्म का इंप्रेशन जाता है। जेल में जो उनके साथ सलूक है या जो उनको आसाइशें उससे सहूलियात मुयसर है, वो उससे मुतमईन नहीं है। उस पर क्या कह रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, ये भी सुन लीजिए। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि अडियाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकिला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। और जब इमरान खान साहब, अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। ये सूरत हाल है। आज भी हमने देखा कि PTI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने चीफ जस्टिस पर भी कुछ अदम एतमाद का इजहार किया और दीगर इशूज़ पर भी उन्होंने बात की है। शानदाना गुलजार साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि MN है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, और डेफिनेटली उनका ताल्लुक PTI से है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहबा। ज़रा पहले ये जानने की कोशिश करूँगी कि कल जो आप लोग, आज आपकी बेशक मुलाकात हुई है, लेकिन कल जब आप लोग मुलाकात के लिए गए तो आपको इजाज़त नहीं मिली, और खान साहब कहते हैं कि अगर इजाज़त मिल जाती तो वह इख्तिलाफात ख़त्म करवा देता। किसने इजाज़त नहीं दी और क्यों इजाज़त ना मिल सकी? कौन नहीं चाहता इख्तिलाफात ख़त्म हो? हम 8 लोगों को खान साहब ने बुलवाया था, और उन्होंने मुझे शहरियार अफरीदी, जुनैद अकबर, उमर अयूब, शिबली फराज, मीना खान जो हमारे मिनिस्टर हैं KP में एजुकेशन के, और रऊफ़ हसन साहिब एंड डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी, हम सबको बुलाया था।
سو پہلے تو 3-4 گھنٹے باہر کھڑے رہے دھوپ میں, اور جب ان کا فیصلہ تھا کہ نہیں جائیں گے اندر, تو انہوں نے 4 لوگوں کے نام دے دیے, نوئنگ فلی ویل کہ ہم 4 کبھی اکیلے نہیں جائیں گے, ہم یا 8 کے 8 جائیں گے. انہوں نے 2 نام دیے, میرا, جنید صاحب کا, شبلی صاحب کا, اور عمر بھائی کا. تو وہ پھر جب نہیں جانے دیا, پھر عمر بھائی بہت سخت ناراض ہو گئے. تو آبویسلی وہ برس پڑے جو ہمارے قریب جو جونیئر آفیسرز کھڑے تھے, تو کہتے سر ہم تو ہیلپ لیس ہیں, ہمیں تو اوپر سے آرڈر آتا ہے. اب یہ مجھے سمجھ رہے تھے اس وطن میں کہ اپنے آپ کو مسلمان تو سارے کہتے ہیں دھڑلے سے, لیکن اوپر کون ہے اللہ پاک کے بعد؟ اچھا شادانہ صاحب, جب آپ لوگ ملنے گئے, اب اطلاعات ہے فارورڈ گروپ کی, بلکہ آپ کا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی انہی باغیوں میں سے ایک ہیں, لیکن کیا اب آپ لوگ جب ملنے گئے, لیکن آلدو کے خاص صاحب سے ملاقات ہوئی, آپ کے کچھ تحفظات دور ہو سکے اس حوالے سے؟ نادیہ, مجھ پہ پچھلے 6 دنوں میں دیکھ رہی ہوں نا, میں ہر ہیڈ لائن میں ہوتی ہوں, سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو سڈنلی آل آف اے سڈن ان کے لیے کیوں میں ضروری ہو گئی. پہلی ہیڈ لائن یہ کہ شندانہ استعفیٰ دے رہی ہے, نوئنگ فلی ویل کہ میں نے ایسا کبھی نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر شہریار استعفیٰ دے گا, پھر ایز اے پنشمنٹ ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ اگر وہ خان کی کاز کو ابینڈن کرے گا, وہ کہہ رہے میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا, میں اسمبلی چھوڑوں گا. میں اس سے بات ہوئی, حامد رضا صاحب نے بھی آج سے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر پارٹی خان صاحب کو جیل سے نکالنے میں ناکامیاب ہے اور صرف اسمبلی میں بیٹھی ہے, تمہارا فائدہ کیا الیکشن جیتنے کا, عوام تو خام کی رہائی چاہتی ہے. دوسرا, مجھ پہ یہ ایکوزیشن ہے کہ میں کسی گروپ کی ہیڈ ہوں جو کوئی فارورڈ بلاک ہے, سائیڈ ویز بلاک ہے, اور ہم جو ہیں پتہ نہیں, یہ بھی تو بتائیں نا کہ فارورڈ بلاک بلیک میل کس کو کر رہے ہیں, ہم تو صرف خان کو ہی بلیک میل کر سکتے ہیں, تو خان تو ہے نہیں, وہ تو جیل میں ہے, وہ پانی بھی کہانی میں چلے گی. تیسری کوئی نیوز آئی کہ جو لوگوں کو جو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے تھے یا مجبوری سے یا فائلوں سے, تو وہ لوگوں کا کوئی گروپ ہے جو خان نے بنایا کہ ان کو واپس لے کے آنے, اس میں بھی میری پکچر آ گئی, وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. پھر چوتھی خبر فواد بھائی نے کی کہ جی آئی ہیٹ پنجابیز, اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی بیوی میری بہت اچھی دوست ہے, پتہ نہیں کہ الٹی سیدھے باتیں کر رہے ہیں, میرا آدھا خاندان پنجابی, ہی نوز مائی فیملی. پھر 5ویں یہ نیوز آئی, 5ویں کیا نیوز تھی, وہ بھی ذرا اسی طرح عجیب سی, ہاں کہ مجھے پارٹی سے سسپینڈ کر دیا ہے. بھائی نہ شوق کاز نوٹس ہے, نہ کوئی. ہاں لیکن اتنی ساری جو آپ نے ایکوزیشن کی لسٹ گنوا دی ہے, ان میں سے حقیقت پر مبنی کون سا الزام ہے؟ ماشاءاللہ سارا جھوٹ ہے, سارا جھوٹ ہے. جس طرح یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے نا جھوٹ, یہ بھی ماشاءاللہ سارا جھوٹ ہے. لیکن ایشوز تو تھے نا, کور کمیٹی سے جنید اکبر نے استعفیٰ دیا, جو بھی آپ کے ساتھ گئے بھی تھے, تو یہ تحفظات تو چل رہے تھے. پھر خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر آ جاتے تو ہم بہتر کر لیتے یا اختلافات دور کر لیتے, تو ایشوز تو ہیں اپنی جگہ پہ. کل ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ جنید اکبر گئے خان سے ملنے, ان کو اندر نہیں جانے دیا. میں اس کو مذاق میں کہہ رہی تھی, میں نے کہا اب کہاں سے استعفیٰ دو گے, اب تو استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہر ڈیموکریٹک پارٹی میں. ہم موریسی تو نہیں ہیں کہ جی صاحب کی بیٹی کا بٹوا اٹھاؤ, صاحب کے بیٹے کے جوتے صاف کرو. ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. جب اسد عمر صاحب ہٹے تھے فائنانس منسٹر, تو ہم سارے بہت ناراض تھے خان صاحب سے. ہم نے اپنے پرائم منسٹر سے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں گئی تھی. ہمیں خان نے طریقہ سکھایا کہ بڑوں سے سوال پوچھنا ہے, بڑا ایک رب ہوتا ہے, اس کے بعد سارے ایکول ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ امنگ ایکولز ہوں گے کیونکہ رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں, لیکن جب نظر آئے گا کہ رول اور رسپانسبلٹی فلفل نہیں ہو رہی ہے, لوگ اپنی ڈیوٹی نہیں کرے, سوال تو ہم پوچھیں گے اور ہر کسی سے پوچھیں گے, اس میں کوئی بری بات. چلیں, جنید اکبر استعفیٰ دے رہے نہیں دے رہے, لیکن دوسری طرف عمر ایوب صاحب نے بھی تو استعفیٰ دیا تھا, وہ واپس ہو گیا؟ جی, خان صاحب کو میں نے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں تو مین اس لیے جا رہی ہوں کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ ایٹ دس پوائنٹ عمر بھائی شوڈ بی ریلیوڈ آف ہز ڈیوٹیز, یا ان کو اجازت دی جائے کہ اپنی ڈیوٹیز, بے شک فائنانس کمیٹی چھوڑ دیں, اور اتنی فالتو کمیٹیز ہوں گی, اسد بھائی جن کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, عمر ایوب بھائی, یہ کمیٹیز فار ٹو امپورٹنٹ. تو پھر اس پہ ڈاکٹر فردوس شمیم نقوی نے بھی خان صاحب کو اپنا موقف پیش کیا کہ سر کام میں کر دوں گا, خیر ہے کہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, پوزیشن ہولڈر وہی رہیں گے. اور خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ میرا بھی یہی موقف ہے, اور پوری پارٹی نے الحمدللہ ایک ریزولوشن دیا, پارلیمنٹری پارٹی نے, کہ ہم عمر بھائی کو کسی حالت میں چھوڑنے نہیں دیں گے. تو اب اللہ کرے کہ عمر بھائی ذرا تھوڑی دل میں نرمی آئے اور ہماری ریکویسٹ مان جائیں. اچھا چلیں, جو بھی ہے کور کمیٹی میں ایشوز ہیں, نہیں ایشوز ہیں, آپ لوگ کے ہیں نہیں ہیں, لیکن دوسری بات یہ کہ مجھے سوال, میڈیا کو چھوڑ دیں ہم کیا بول رہے ہیں, لیکن اصل میں جو آپ عوام ہیں, جو آپ کے ووٹرز ہیں, جو آپ کے سپورٹرز ہیں, وہ بھی بہت ناراض ہیں کہ کور کمیٹی ہو گئی, پارلیمنٹیرینز ہو گئے, آپ لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کر کیا رہے ہیں اب تک؟ ایگزیکٹلی یہی بات میں نے آپ کو کہی. حامد رضا نے یہ بات 2 مہینے پہلے کی تھی, شہریار نے 1 ہفتہ پہلے کہی ہے کہ ہمیں اپنا برا لگتا ہے اس اسمبلی میں بیٹھ کے, بہتر ہے کہ ہم اڈیالہ کے سامنے بیٹھ جائیں, کیونکہ نیشنل اسمبلی ممبر ہو کے آپ بہت چیزیں نہیں کر سکتا, پھر بہت سارے قوانین عائد ہوتے ہیں. خیر وہ پی ٹی آئی پہ قوانین عائد ہوتے ہیں, زرداری ہے لاٹ, اور یہ شریف لاٹ پہ تو کوئی قانون عائد نہیں ہوتا. لیکن وی فیل کہ اگر ہم خان صاحب کو نہیں نکال پا رہے ہیں اور ہمارے جو ووٹرز ہیں ہم سے ناراض ہو رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ ہم استعفیٰ دے کے اڈیالہ کے سامنے بیٹھ جائیں. خان ڈس ایگریز ود دیٹ.
یہ بات بھی ہم نے خان سے کی. خان نے کہا کہ نہ شہریار استعفیٰ دے گا نہ حامد رضا دے گا, کوئی بھی نہیں دے گا. چلے ٹھیک ہے, یعنی یہ چیپٹر تو ایک طرح سے کلوز ہوا. اب شاندانہ صاحب ذرا آخر میں بتائے گا کہ پی ٹی آئی کا ایک کچھ گروپ ہے جو کہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہوتے تھے اور اب وہ نہیں ہے, جس میں فواد چودھری, علی زیدی صاحب اور دیگر شامل ہیں. اب معاملات یہ ہیں کہ جس طرح سے میڈیا میں دونوں کے بیانات آتے ہیں, رؤوف حسن صاحب تو اور آگے گئے, انہوں نے کہا جی کرپشن ہوئی ہے, فواد چودھری صاحب کی فائلیں ہیں, پی ٹی وی میں دیگر کرپشن انہوں نے کی ہے. اس کا مطلب ہے خان صاحب کے دور حکومت میں کرپشن ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے ان کے کیبنٹ کے منسٹر کرپشن کر رہے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہو رہی ہے ساری چیزیں پارٹی کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں؟ مجھے بتائیں, یہ جو آج کل کے نام نہاد منسٹرز بیٹھے ہیں فارم 47 والے نیشنل اسمبلی میں, وہ نہیں کہتے تھے کہ علیم خان اے ٹی ایم ہے, جہانگیر ترین شوگر ڈیڈی ہے, شوگر مافیا ہے. اب ان کے بیسٹ فرینڈز ہیں, ان کے گلے ملتے ہیں, ان کے گھروں میں جاتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں. ہماری ہی حکومت کے ٹائم میں ہمارے ہی منسٹرز کو ہمارے لوگوں کے حکومت سے نکالا گیا. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری بات, میں نے شروع میں آپ کو یہی بتایا کہ خان صاحب نے یہی کہا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ کے گئے, ایک جو تشدد کا نشانہ بنے, دوسرے لوگ جو فائلوں کا نشانہ بنے. وہ میں ایک ایک بندے بندی کا خود دیکھوں گا, میں فیصلہ کروں گا. تیسری بات, علیمہ خان صاحبہ نے انٹرویو میں کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ تکلیفوں میں کھڑے رہے, انہوں نے ہر چیز برداشت کی, چاہے وہ علی محمد ہو گیا, شہریار ہو گیا, ہماری جو لاہور کی ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ہماری پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ تھی ڈاکٹر نوشین صاحبہ, ان کا گھر توڑ دیا, ان کا ہسپتال توڑ دیا, ان کے 3 بیٹوں کو اٹھا کے لے گئے. رخسانہ نوید صاحبہ, اتنے نام ہیں, عالیہ حمزہ, صنم, عمر چیمہ, میں تو ناموں کی آپ کو بھرمار کر دوں جنہوں نے جو جتنا برداشت کیا. عامر ڈوگر, جنید اکبر, ہم سب جو جیلوں میں گئے, مارے کھائیں, گھر توڑے گئے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو آپ اسی لیول پہ لا سکتے ہیں جو پریس کانفرنس کر کے گئے؟ تو خان صاحب اس لیے خود وہ فیصلہ کریں گے. اور آخری بات, علی زیدی اس گروپ کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے. علی زیدی نے ابھی بھی کوئی بھی ڈسگریسفل بات نہیں کی کسی کے بارے میں بھی. اور علی زیدی سے میری اس دن ٹیلی فون پہ بات ہوئی, مبارکباد اس نے دی, اور اس نے مجھے اتنا ضرور کہا کہ شاندانہ کاش میں میاں عباد فاروق جیسا تگڑا ہوتا کہ اپنا بیٹا میں قبر میں اتار سکتا. نہیں, میں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. میں مانتا ہوں اپنی کمزوری. تو پھر جب ایک بندہ یہ کہہ دے آپ کو, یعنی کہ اس کے بچے کے سر پہ کسی نے بندوق رکھی ہو, تو مطلب شرم کا مقام ہے کہ ہم اب ڈکٹستان بن گئے پاکستان کی جگہ. بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب آپ کے ٹائم کا. اور مختصراً یہ کہ جتنے بھی الزام باتیں آ رہی تھیں سامنے کہ اختلافات ہیں, فارورڈ گروپ بن رہا ہے, اس کی تو انہوں نے مکمل طور پہ اس کو ڈینائی کر دیا ہے. بٹ جو اس وقت صورتحال ہے اے پی سی کے حوالے سے خان صاحب نے کہا تو ہے, لیٹس سی کہ وہ اپنے بیان پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے شرکت کے حوالے سے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو جے یو آئی کا کیا موقف ہے, کیا وہ اے پی سی میں شرکت کرے گی, کیا جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں جو اتحاد کی کچھ لوگوں کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی نہیں ہوگی؟ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب. السلام علیکم حافظ حمداللہ صاحب. حافظ حمداللہ صاحب, اب یہ جو استحکام پاکستان عزم استحکام والی جو بات ہو رہی ہے, آپریشن ہے آپریشن نہیں ہے, اس بحث سے الگ قطع نظر یہ تو ضروری ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو, شدت پسندی کا. اب وزیر اعظم نے ایک اے پی سی کال کی ہے, آپ لوگ کو دعوت نامہ آ چکا ہے اب تک یا آئے گا؟ تو پھر آپ لوگ غور کریں گے شرکت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دعوت نامے پر پھر بعد میں بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب کو اب یاد آیا اتنا بڑا فیصلہ میں نے کرنا ہے تو فیصلے سے پہلے مشاورت کرنی چاہیے تھی, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اگرچہ اس پارلیمنٹ کو جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ان کی اکثریت 47 فارم کی پیدا کردہ اور تخلیق شدہ پارلیمنٹ ہے جس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے اس کو بھی ہم مسترد کر چکی ہے, یعنی جمعیت علماء اسلام ان کو مسترد کر چکی ہے, اور بھی پارٹیاں ہیں. پاکستان کی آدھا سے زیادہ ووٹر نے ان کو مسترد کیا ہے, اور پاکستان کی قوم کا موجودہ حکومت پر اور موجودہ پارلیمنٹ پر اعتماد بھی نہیں ہے. پھر بھی اگر وہ مشاورت کرتے تو اسی پارلیمنٹ سے کرتے جو 47 والا پارلیمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے, جو اے پی سی انہوں نے آج بلایا ہے تو ایپکس کمیٹی سے پہلے بلانا چاہیے تھا. پہلے آپ نے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کمیٹی سے فیصلہ کروایا, اب اس غیر آئینی اور غیر قانونی پر کابینہ نے بھی انگوٹھا لگایا, اب یہ پارلیمنٹ سے بھی انگوٹھا لگانا چاہتے ہیں, اور پھر ایک جنیون سیاسی پارٹیوں کو بلا کر اس سے بھی انگوٹھا لگوانا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ میں رجسٹر شدہ پارٹی ہوں, دیگر پارٹیاں رجسٹر شدہ ہے, آئین کے مطابق ان کی ایک آئینی حیثیت ہے. ایپکس کمیٹی کس قانون اور آئین کی کمیٹی ہے. اب جو انہوں نے اے پی سی بلایا, آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے, دیکھیے
اس ملک میں اگر صحافی سچ بولتا ہے اس پر بھی پابندی ہے، اگر لکھنے کی نوبت آتی ہے تو اس پر بھی پابندی ہے، سچ لکھنے پہ، بولنے پر بھی پابندی ہے، فیصلے پر بھی پابندی ہے۔ کوئی ناجائز ہو رہا ہو اس کے خلاف آپ اپنا رائے دیتے ہیں، ایک اپنا آؤٹ پٹ دیتے ہیں، کوئی پارٹی دے رہی ہے یا پارٹی کی کوئی قیادت دے رہا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان کا دشمن، ان کو سمجھا جاتا ہے۔ بہت آسان ہوتا ہے نا کسی میں غداری کے فتوے، تو لیکن اگین میں تھوڑا سا ابھی مختصر جو آپ آپ نے اے پی سی کی بات کی، ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے وزیر اعظم پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، جو شنگھائی تنظیم کے اجلاس میں انہوں نے جانا تھا، ابھی پہنچا ہے یا ہوا میں، پہلے وہ آ جائے پاکستان میں، جا کے خود تمام سیاسی پارٹیوں سے ملے۔ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ فون کر کے آپ نے آ جائے اے پی سی، فون کر کے آپ نے آنا ہے اے پی سی، نہیں، آپ نے خود جانا ہے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جانا ہے، آپ نے اے این پی کے صدر ایمل ولی کے پاس بھی جانا ہے، آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر محمود خان اچکزئی کے پاس بھی جانا ہے، آپ کے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے پاس بھی جانا ہے، جتنی بھی پارٹی ہیں، اسی طرح صدر اختر مینگل کے پاس، ان کی پارٹی کے پاس جانا ہے، مالک بلوچ کے پاس جانا ہے، جو جینیون پارٹی ہے پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، اس کے پاس آپ کو جانا ہوگا، ان کو مطمئن کرنا ہوگا کہ میں اے پی سی اس ایجنڈے پہ کر رہا ہوں۔ ویسے جمعیت علماء اسلام کا موقف آ چکی ہے پہلے سے کہ یہ عزم استحکام نہیں ہے بلکہ یہ عدم استحکام ہے۔ اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت نامہ ملے گا تو اس کے بعد آپ فائنل کریں گے، لیکن ظاہر ہے کسی آپریشن کا تو مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ہم اس کے حق میں نہیں ہوں گے۔ وہ اس لیے ہم نے حق میں نہیں، آپ پہلے جو ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں بتا دیں، کتنے پیسے آئے، کتنے پیسے انہوں نے دینے تھے، جو آئے وہ پیسے وہ کہاں گئے، کہاں لگے، جو انہوں نے نقل مکانی کی، ہجرت کی، در بدر ہوئے، ان کے گھر، ان کے جو بھی ہے وہ سارے مسمار ہو گئے، آبادیاں مسمار ہو گئی، اجڑ گئی، خواتین بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہوئے، اور ہزاروں لاپتہ ڈرون میں بھی مارے گئے، پاکستان کے آپریشن میں بھی مارے گئے۔ اب اس کا رزلٹ ہمیں بتایا، کیا امن و امان آیا؟ نہیں، امن و امان آیا نہیں آیا۔ کتنے پیسہ ملا 20 سال دہشت گردی خلاف جنگ میں؟ کس نے دیا وہ پیسہ؟ کن کن ملکوں نے دیا؟ ڈالر کی شکل میں ملا یا دینار اور درائم کی شکل میں ملا یا ریال کی شکل میں ملا؟ ٹھیک ہے، وہ پیسہ آپ نے کتنے وصول کیا، وہ پیسہ کہاں لگایا، اور کتنا پیسہ باقی ہے اور کیوں نہیں دے رہا ہے، یہ تفصیل ہمیں دے دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے تو کہا ہے کہ شاید وہ اے پی سی میں شرکت کریں گے کیونکہ یہ ملک اور اس کے لیے بہترین ہے۔ آپ کا فیصلہ ول سی کہ اگر ملاقات کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ سر یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں بھی مولانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں یکسوئی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف نئے الیکشن کا بھی مطالبہ کر دیا ہے مولانا صاحب نے کہ نئے الیکشن ہو۔ کیا ابھی بھی کتنا فاصلہ ہے، کون سے ایسے معاملات ہیں جو ابھی طے نہیں ہوئے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ساتھ چل کے کوئی تحریک چلا سکیں؟ بات یہ ہے کہ نئے الیکشن کا مطالبہ جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے یہ موقف ہے کہ اس ملک میں الیکشن کے بغیر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ یہ ملک ریوڑ کی طرح، جیسے ایک چرواہا ڈنڈا ہلا ہلا کے اور اس ریوڑ کی سنبھالتے ہیں ان کو، میرے خیال میں وہ بہتر ہے۔ وہاں کوئی مینجمنٹ ہے جو قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن موجودہ جو حکومت کی سیاسی دنیا ہے اس میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب نہیں ہے، کوئی منظم طریقہ نہیں ہے، کوئی منتخب طریقہ سے وہ نہیں آئے تو ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ تو جب نہیں آئے گا تو اس کے لیے نئے الیکشن کی ضرورت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ لوگ کب تک اکٹھے ہوں گے، کب تک اتحاد ہوگا؟ مولانا صاحب نے صحیح بات کی کہ پی ٹی آئی والوں نے بار بار رابطہ کیا ہے مذاکرات کے لیے، اور ہم ویلکم کہتے ہیں اس کو، اور پھر اگر دوبارہ آئیں گے پھر ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے باقاعدہ آفیشلی طور پر بات کرنی ہے، رسمی طور پر، جو کہ ہمارے شنید میں آیا ہے کہ کمیٹی بن چکی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ابھی تک کمیٹی کا رابطہ نہیں ہوا ہے، اور باہر جو ہم باتیں سن رہے ہیں میڈیا پر، کبھی جنرل سیکرٹری نے استعفیٰ دیا ہے، کبھی کوئی گروپ جب مولانا عمران خان صاحب سے ملتا ہے بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا ملتا ہے اس کا بیانیہ کچھ اور، تو لہٰذا وہ یکسوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا پہلے اپنے صفوں میں یکسوئی پیدا کریں،
اپنے ایجنڈے اور موقف میں یکسوئی پیدا کرے، بے شک ہمارے پاس آ جائے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی موقع پہ یہ اتحاد کسی ہو گروپ سکتا کا ہے۔ مسئلہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اتحاد ہو سکتا ہے، وہ پہلے وہ آنے دے، پہلے وہ آ جائے، اس کے بعد پھر آگے بات چلیں کریں۔ یہ تو ہو گئے ظاہر ہے الیکشن کی دھاندلی کے مسئلے ہو گئے یا ملک میں عدم استحکام کے مسئلے ہو گئے۔ جو عوام کا مسئلہ ہے وہ اصل ہے اس وقت مہنگائی۔ آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، انتہا سے زیادہ بے شمار ٹیکسز عائد کر دیے۔ کیا اپوزیشن کی جماعتوں پر لازم نہیں ہے کہ اس وقت عوام کا ساتھ دیں، عوام کے لیے کم از کم سڑکوں پہ نکلیں؟ دیکھیے، میں اپوزیشن کی جو جماعتیں انہوں نے، ہر پارٹی نے اپنی پارٹی کی بیس پر بجٹ پر اپنا موقف انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی بالکل واضح ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ موجودہ جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ عوامی بجٹ نہیں ہے، اس لیے عوامی نہیں ہے کہ عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہے، اس میں عوام کے لیے کوئی سہولت، کوئی ریلیف نہیں ہے، بلکہ اس میں تکلیف ہی تکلیف ہے عوام کے لیے مہنگائی کی صورت میں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن نا؟ کیا یہ کافی ہے؟ لہٰذا جمعیت علماء اسلام موجودہ بجٹ کو یکسر مسترد کیا ہے۔ یہ IMF کا بجٹ ہے، ان کے ڈکٹیشن میں بنایا ہوا بجٹ ہے۔ البتہ آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ مولانا دو پلور ہے ہمارے پاس، ایک عوامی پلور ہے جہاں عوامی اسمبلی لگاتے ہیں، ایک آپ کا پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بجٹ پر اپنا موقف دے دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد مرکزی شورا کا اجلاس ہوا، 29 اور 30 جون کو 2 روزہ اجلاس ہوا۔ اس میں جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بجٹ کو مسترد کیا اور اپنا موقف دے دیا۔ اب اگلا عمل ہمارا کیا ہوگا؟ اگلا عمل یہ ہے کہ 14 اکتوبر کو سندھ میں ہمارا مفتی محمود کانفرنس ہوگا، یہ اکتوبر کو ابھی آ رہا ہوں اسے، اکتوبر کو، اور 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں ہمارا اجتماع ہوگا، اور وہ اجتماع عنوان کچھ اور ہوگا لیکن ٹاپک یہی چیزیں ہوں گی۔ وہ بھی ہوگا، وہ یہ کہ 50 سال پورے ہو چکے ہیں ختم نبوت کے، جو آئین میں جو ترمیم ہوا، اور ایک منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حوالے سے 50 سال پورے ہو رہے ہیں ختم نبوت کے نام سے، اور یوم الفتح کے نام سے مینار پاکستان میں ایک عظیم ملک گیر اجتماع ہوگا 7 ستمبر کو، اور 5 اگست کو، ابھی جو آنے والا 5 اگست ہے، 5 اگست کو پوری پاکستان میں ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے، کیونکہ جو 370 کا آئینی دفعہ ختم کیا نریندر مودی نے اور مقبوضہ کشمیر کی مستقل حیثیت ختم کی، لہٰذا ہم مقبوضہ کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی بنائیں گے اور موجودہ انڈیا کے خلاف ہم احتجاج کریں گے پوری پاکستان۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے ٹائم کا۔ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ PTI کے ساتھ اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کے اندر یکسوئی ہو، ایک فارمل طریقے سے آ کے ملیں، ہم سے بات کریں، اور یہی معاملہ APC میں شرکت کا بھی ہے۔ جب وزیر اعظم ملاقات کریں گے، باقاعدہ طور پر دعوت دیں گے، تو اس کے بعد مولانا صاحب اس پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ملک میں جاری مہنگائی کی، بجٹ کے بعد آنے والی مہنگائی کی طوفان کی۔ پیٹرول پرائسز میں اضافہ ہوا، لیکن جو بجلی کے بلوں میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر آئے دن آنے والے دن میں پتہ چلتا ہے کہ کبھی 5 روپے، کبھی 3 روپے اور کبھی 4 روپے، اس کے علاوہ فکس چارجز، کیا عوام کی جیب متحمل ہو سکتی ہے؟ اس پر ضرور بات کریں گے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور حاصل کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں۔ آج کے جو حکمران ہے، کل کی اپوزیشن تھی۔ ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک کنویں کا جو موت کا کنواں ہوتا ہے جس کے گرد ہم سائیکل چلے، ہمارے حکمران سائیکل چلاتے رہتے ہیں۔ جب حکومت میں آتے ہیں تو یکسر بیانات مختلف ہو جاتے ہیں، اور ٹیکسوں کی بھرمار بھی کرتے ہیں، بلوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں، مہنگائی میں اضافہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور ذرا سنتے ہیں۔ جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ اگر مہنگائی ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ وزیر اعظم اور حکومت کرپٹ ہے۔ اگر بجلی کے بل اور تیل مٹی کا وہ مہنگا ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ وزیر اعظم اور حکومت کرپٹ ہے۔ ہم نے اس ملک کے عوام کو ریلیف پہنچانا ہے جو مہنگائی کی سونامی میں اس وقت ڈوب رہے ہیں، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ صرف اس لیے اس مشکل میں ہیں کہ ان پہ یہ ناکام نالائق کٹ پتلی حکومت، چاہے وہ اوپر ہو یا یہاں پنجاب میں ہو، ان پہ مسلط کیا گیا۔ آٹا
महंगा है, रोटी महंगी है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। मुझे तकलीफ है इस बात की। मरीम नवाज साहबा कह रही हैं मुझे तकलीफ है इस बात की, और इस बात को समझ रही हैं कि सब कुछ महंगा है, लेकिन अगर इनकी बातों को हम सच मान लें अपने सियासतदानों की, अपने हुक्मरानों की, तो वो हमें ये बावर कराते हैं कि जो महंगाई है या पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं, बिजली की कीमतें ऊपर जाती हैं, उसकी वजह ये होती है कि मुल्क की हुकूमत और मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है और करप्ट होता है। लेकिन बहरहाल जो हम बात शुरू से कर रहे हैं कि इससे जो हुकूमत है और अवाम है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा वैक्यूम है। इस वक्त अवाम किस हाल में है, अवाम क्या सोच रही है, किन मसाइल का शिकार है, बिजली के बिलों से, लोड शेडिंग से, ज़रा कोई एक आम की राय जानते हैं। गरीब आवाम को रोज़ाना तोहफे मिल रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, बिजली दिन पर दिन महंगी हो रही है। एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गरीब आदमी के लिए गुजारा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। हर एक परेशान है महंगाई की वजह से और बिजली के बिलों की वजह से। महंगाई बहुत है और इसका असली वजह हमारे मुल्क के सरमाएदार, हमारे मुल्क के ओहदेदारान। बंदा कहाँ जाइए बताओ, गर्मी इतनी लगी हुई, लाइटें तो होती ही नहीं है, और बिल देखो 5-5 हज़ार का, 10-10 हज़ार का, 15-15 हज़ार का। ये क्या बात है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। 16-16 हज़ार बिल, 15-15 हज़ार बिल लेते हैं, पूरा दिन लाइट नहीं होती है, एक गर्मी गजब की कयामत। हमारी हुकूमत जो भी आती है वो IMF की गुलाम आती हैं, जो IMF कहता है उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। यहाँ बिजली महंगी, यहाँ पेट्रोल महंगा, यहाँ अशिया खरदोनोश महंगे, हम किस हवाले से बात करें, पूरे मुल्क में महंगाई फैली हुई है। वैसे ये अवाम की सूरत हाल और अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है उस पर जो बिजली के बिल हैं वो डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि जलती पे तीली का काम सा कर रहे हैं। अगर आप अपनी आमदनी का 25 से लेकर 35% और 35 से 50% बिजली के बिलों की नज़र कर देंगे तो फिर आपके पास पीछे गुजारा कैसे होगा। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आबिद सुलैरी साहब, डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आबिद सुलैरी साहब, वजह समझ में नहीं आती है, हमें ज़रा समझाएगा कि हर आए दिन आप जो है वो बिजली के बिलों में इजाफा कर देते हैं, फिर उस पर फिक्स चार्जेस भी लगा देते हैं, उसके बाद आवाम जो है वो अपनी महंगाई का 35% 40% हिस्सा अगर बिजली के बिलों की नज़र कर देगी तो फिर बाकी महीना बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरह से मुकम्मल हो पाएंगी उनकी। जो IPP के साथ मुख्तलिफ अदवार में जो एग्रीमेंट्स किए गए बुनियादी तौर पे चूँकि वो डॉलर डिनोमिनेशन में है और रुपए की कदर में कमी हो या इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि आजकल तेल की कीमतों में दोबारा से तेजी आई है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के जो एनर्जी टैरिफ है उन पे पड़ता रहा है। और माजी में तो ये होता था कि चूंकि हुकूमत उसको ऑब्जर्व कर लेती थी सब्सिडी दे के, और जिसका खमियाजा फिर ये भुगतना पड़ा कि तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस के लगभग जो है वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बन गए। और ये वक्त भी देखने में आया जबकि बिजली जो थी वो हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी जो है वो इतनी है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी खत्म होती जा रही है। तो अब जो IMF का नया प्रोग्राम है उसमें ये एक शर्त है कि ना सिर्फ ये कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को बढ़ने से रोका जाए बल्कि जो पिछले एरियर्स हैं कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के उनको भी क्लियर किया जाए। तो बदकिस्मती से ये एक catch-22 सिचुएशन है जिसमें कि कोई भी हुकूमत हो उसके पास इस वक्त यही एक रास्ता है कि वो अवाम पे बोझ लाते जाए, अनलेस कि हम चाइनीज IPPs और जो कुछ डोमेस्टिक IPPs हैं उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करने के। एग्जैक्टली। नज़ीर मुख्तसर साहब ब्रेक लिखते हैं, हमारे साथ रहेगा, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आबिद सुलैरी साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो सारा मामला जो है वो आके IPPs की पेमेंट्स पर अटक जाता है कि जी हमारे पास जो है वो कैपेसिटी इतनी है लेकिन प्रोडक्शन कम है क्योंकि कंजम्पशन कम है। इसका हल क्या है? कोई ना कोई तो हल होगा। इसका हल यही है कि हमें चाइनीज गवर्नमेंट के साथ और चाइनीज बिजनेस के साथ बैठ के बात करना पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज से 3-4 साल पहले कुछ IPPs जो हैं जो नॉन चाइनीज IPPs थे उनके साथ रीनेगोशिएट किया गया था। तो इस वक्त इन टैरिफ्स को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा और अगर और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम ये जो उसका डॉलर का जो रेट है
اس کو مزید لوور کر کے لاک کرنا ہوگا، اس کے جو ڈیوریشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا. اس وقت یہ پاس آن نہ کرنا جو تھا بجلی کی قیمتیں وہ بھی غلط تھا، اور اوور نائٹ ساری قیمتیں پاس آن کر دینا کنزیومر پہ یہ بھی غلط ہے. اور دونوں طرف بدقسمتی سے یہ ایکسٹریم پالیسیز ہیں کہ جب ہم سبسڈی دینے پہ آئے تو ہم کئی سالوں تک سبسڈی دیتے چلے گئے، اور جب ہم نے اس کو ریکور کرنے کی بات کی تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ اب کئی سالوں کا جو معاملہ ہے اس کو راتوں رات ٹھیک کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت شوق ہے، نہ صرف کمرشل صارفین کے لیے بلکہ جو ڈومیسٹک صارفین ہیں ان کے لیے. بالکل، کمرشل کا آپ نے ذکر کیا. ڈیفینیٹلی ہماری جو کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انٹرنیشنل پرائز کو ہم میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، وہاں ہمیں الگ لاسز ہو رہے ہوتے. لیکن جو عام عوام ہے اب اس کے پاس جو ہے جو اس طرح کی صورتحال ہے، اگر ہم اس کا بریک اپ کریں، یہ جو بلز کا کون سے پتہ نہیں جو سرچارج ہیں وہ بھی آپ نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کی فی آپ نے لگائی ہوئی ہوتی ہے، لائن لاسز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اب آپ نے فکسڈ بھی کر دی ہیں. اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر آپ ریلیف دیں؟ دیکھیے، اس میں تو آپ کو آئی ایم ایف جو کچھ کرنے کی اجازت دے گی وہ یہی ہے کہ ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکیں. ٹارگیٹڈ سبسڈی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی پالیسی آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس. اور ٹارگیٹڈ سبسڈی میں بھی جو لائف لائن کنزیومرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. سولر انرجی جو تھی وہ لوگوں کے پاس ایک آپشن آئی تھی، اسپیشلی یہ جو اسمارٹ میٹر والا جو تھا سلسلہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہو رہا تھا، جو بجلی ہم گرڈ میں بھیج رہے ہیں اور جو واپس آ رہی، گو کہ یہ پالیسی برقرار رہے گی، لیکن اب آپ کو زیادہ یونٹ دینا پڑیں گے بجلی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے شام کے ٹائم پہ. تو ٹائم آف یوز میٹرز کے تحت اگر آپ پہلے لیٹ سے میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ 3 یونٹ دے کے آپ کو اگر 1 یونٹ ملنا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو 5-6 یونٹ دینا پڑے اور 1 یونٹ ملے. تو وہاں پہ بھی صارفین جو ہے اگر ان کے پاس اپنی بیٹری سٹوریج نہیں ہے رات کے وقت کے لیے تو ان کے لیے یہ مہنگا ہوگا. اور یہ بڑا ڈائلیما ہے کہ ایک طرف پوری دنیا اور پاکستان خود بھی کلائمیٹ چینج کی کمٹمنٹ کر چکا ہے کہ ایک طرف تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ رینیویبل پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، گرین انرجی پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بدقسمتی سے ہم ایک ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں جس میں کہ جب تک یہ آئی پی پیز والا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور کیپیسٹی پیمنٹ چارجز والا، تب تک ہم سولر انرجی بھی اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عابد الہیری صاحب. کے لیے کوئی اچھی خبر ہے ہی نہیں اس حکومت کے پاس، کیونکہ یہاں پر اگین جو ہم بات کے شروع میں کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں کہ حکومت کی پرائرٹیز چینج ہے، ترجیحات مختلف ہیں. ہمیں جن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے ہم ان چیزوں پہ اصل میں فوکس نہیں کر رہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے گورننس کے معاملات. اگر آپ کا سارا کے سارا وقت صرف ڈیپینڈ اس پہ ویسٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپوزیشن کو اس وقت جو ہے وہ کیا اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کو نیچے کیسے دکھانا ہے، اداروں کو ہیڈ آن کس طرح سے لینا ہے، اور ترجیحات مختلف ہیں. جس دن ترجیحات عوام ہو جائے گی اس دن معاملات شاید بہتر ہو جائیں، اور وہ بھی شاید اس وقت ہوگا کہ جس دن یہ ہوگا کہ آپ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں. جس دن عوام کے ووٹوں سے آنے کی شیورٹی ہو گئی اس دن عوامی مسائل کے حل کا کم از کم آغاز ضرور ہو جائے گا. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.